4-5 चीज़ें आपके सामने रखी थी और ये समझाने की कोशिश की थी कि हम थोड़ा सा अपने घरों का जायज़ा लें तो हमारी घर की चारदीवारी के अंदर के माहौल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनका इदराक हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उन चीज़ों पर तवज्जो दें तो हमारे घर बार में, हमारी उम्र में, हमारे माल में अल्लाह पाक खैर व बरकत नसीब फरमा दे। और उसको मैंने उन्वान ये दिया था कि हम बरकतें समेटने के लिए घर से बाहर की दुनिया में जाकर तगोदो करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, जबकि वो सारी की सारी बरकतें हमारी नाक के नीचे हैं, हमारी आंखों के सामने हैं और हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। क्यों ना हम उन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि ताकि उन चीज़ों का असर हमारी अपनी ज़िंदगी पर पड़े, हमारी औलाद पर पड़े, हमारे रोज़गार पर, हमारी तिजारत पर पड़े। तो आज की पहली बात क्या है? आज की पहली बात यह है कि इंसान मुसलमान मुस्तकिल बावजू रहे, मुस्तकिल बावजू रहे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला यह है कि न जाने क्यों हमने वज़ू को सिर्फ तिलावत कुरान के साथ ख़ास कर दिया है, हमने वज़ू को सिर्फ नमाज पढ़ने न पढ़ने के साथ ख़ास कर दिया है कि नमाज पढ़नी है तो वज़ू करके मस्जिद में आ जाना है, कुरान करीम उठाकर तिलावत का एहतमाम करना है तो वज़ू करके हमने वहाँ बैठ जाना है। जबकि अहादीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए वज़ू को लाजिम ज़रूर करार दे दिया है, लेकिन ये कहीं नहीं फरमाया कि वज़ू सिर्फ नमाज के साथ ही ख़ास है। अगर आप वैसे ही वज़ू करना चाहें तो उसकी क़तअन इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं यह अर्ज़ किया करता हूँ कि वज़ू मुस्तकिल एक इबादत है, बावज़ू रहना मुस्तकिल एक इबादत है और बावज़ू रहना हमारे बहुत से मामलात में खैर व बरकत का सबब और ज़रिया भी है। तो हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम सुबह सवेरे उठें। हमारे यहाँ बहुत से हमारे बुजुर्ग नौजवान फजर की नमाज में तशरीफ़ लाते हैं, फिर जाके दोबारा सो जाते हैं। तो दोबारा जब बेदार हों और ऑफिस जाने लगें, कारखाने जाने लगें, अपनी दुकान जाने लगें तो वज़ू करके बाकायदा बावज़ू होकर घरों से बाहर निकलें, जाएं अपने ऑफिस में कुर्सी पर बावज़ू होकर बैठें, अपने कारखाने में मेहनत करने लगें, उसमें वो मेहनत करें, बावज़ू होकर करें। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात को जब बिस्तर पर जाने लगो तो फरमाया कि वज़ू कर लिया करो। हालांकि अब आप सोचें कि हम बिस्तर पर जाने लगे हैं, हम मस्जिद थोड़ी जा रहे हैं, हम बिस्तर पर जा रहे हैं, हम बिस्तर पे नमाज थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं, हम बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वहां बिस्तर पर लेटे लेटे तुमसे जितना हो सकेगा तुम ज़िक्र अस्कार करोगे ना, अल्लाह को याद करोगे, कुछ तस्बीहात का एहतमाम करोगे तो बावज़ू होकर कर लो, तुम्हारा अजर बढ़ जाएगा। और फिर फरमाया कि जब बावज़ू रहोगे ना तो ये जो तुम्हारे ऊपर 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं, ये वाला दाएं तरफ वाला फरिश्ता तुम्हारी नेकियां लिखता है, ये बाएं जाने वाला फरिश्ता तुम्हारी बुराइयां लिखता है। फरमाया कि जब बावज़ू रहोगे ये दोनों फरिश्ते तुमसे खुश होंगे, तुमसे राज़ी रहेंगे, तुमसे खुश रहेंगे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बावज़ू होने की हालत में बिस्तर पर लेटे लेटे अगर तुम्हें ऊंघ आना शुरू हो जाए और उस वक्त तुम अपनी आखिरत या अपने दुनिया के किसी मसले को लेकर अल्लाह ताला से दुआ करोगे तो फरमाया कि जो मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें बिस्तर पर अता फरमाएगा, जो मांगोगे तुम्हें बिस्तर पर मिलेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस बावज़ू रहा करो, कोशिश किए करो कि बावज़ू रहो, वैसे ही सारा दिन बावज़ू रहो। और फिर फरमाया कि अनस जब बिस्तर पर जाओ सोने के लिए अगर तुमसे हो सके तो कोशिश करो कि बावज़ू होकर बिस्तर पर जाकर लेटो।
اور پھر اس کی وجہ بتائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ من آتاہ الموت وہو علی وضوء اعطی الشہادہ، کہ اس بستر پر لیٹے لیٹے جس شخص پر اس کی موت آ جائے اور وہ بستر پر فوت ہو جائے تو وہ گویا کہ ایسا ہے جسے اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا گیا ہو۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صحابہ کا، تابعین کا اس وقت ان ادوار کے مردوں کا، ان ادوار کی خواتین کا، سب کی عادت تھی باوضو رہنے کی۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی کوشش کریں ہم بھی باوضو رہیں، یہ بھی ہمارے حالات میں خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آخری ایک چیز، رات کو سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کرتے بھی ہوں گے، کرتے ہیں نا؟ میرے خیال میں تھوڑا ہاتھ اٹھائیں نا، کون کون کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن پھر بھی تھوڑی ہے۔ جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کریں، اور اس پر بڑی زبردست حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا اہتمام کرے گا، اس کے گھر پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ عبداللہ، آپ کا یوں لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، عمر کافی ہو چکی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مال وال نہیں ہے اور بچے بھی ہیں، تو یار بچوں کے لیے کیا فکر کی ہے؟ کچھ فکر بھی کی ہے؟ آپ اگر کل کو نہ رہے تو آپ کے بچے کیا کریں گے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب میں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرے گا، رات کو ایک وقت مغرب کے بعد کر لے یا عشاء کے بعد کر لے، فرمایا کہ اس پر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے اپنے سارے بچوں کو یہ سورہ واقعہ زبانی یاد کرا دی ہے، وہ اس وقت تک نہیں سوتے ہیں جب تک اس سورت کی تلاوت نہ کر لیں۔ میں نے ان کو یہ تحفہ دے دیا ہے، مجھے اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا کامل درجے کا یقین، کامل درجے کا یقین، اتنا اعتماد۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہم کئی جگہ بہت زیادہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر وہ کامل یقین میسر نہیں آتا، ہم یقین کے اعتبار سے خاصے کمزور ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے 2 جمعوں قبل آپ کو بڑی زبردست حدیث سنائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کا اور مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہو جائے نا جتنا پرندوں کو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے وقت ہوتا ہے، کہ جب وہ پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے پرندے بھوک سے ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ سیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اتنا یقین بھی میرے بندوں کا، میری امت کے لوگوں کا، مسلمانوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، انسانوں کو بھی ایسی جگہ سے کھلائے پلائے جہاں سے ان کو گمان تک نہیں ہو، گمان تک نہیں ہوگا۔ تو اس یقین کی ضرورت ہے، اس اعتماد کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہاں آ کے ختم ہو چکا ہے، لیکن آخر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ایک ہدایت، ایک نصیحت۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے مضافات میں دیہاتوں سے کچھ لوگ آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، اور جب ان کو کھانے کو پینے کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ دوبارہ مرتد ہو جاتے تھے۔ جب ان کو کھانے کے لیے مل رہا ہوتا تھا وہ خوش ہوتے تھے، وہ اسلام کے گن گاتے تھے۔ اسلام تو بڑا بہترین مذہب ہے، یہ دین بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی خیریں، وہ خوش ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جہاں دیکھا اس کے اوپر پریشانیاں ٹوٹ پڑی اور وہ فتنوں کا شکار ہو گیا تو وہ مرتد ہونے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ دنیا کو سمیٹنے کے لیے نہیں عرض کی۔ پروردگار نے ہمیں دنیا میں دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں آخرت سمیٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا بھی پیدا فرمائی، تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر ہے، ہم نے آخرت بھی تو بنائی ہے، اس کی طرف تمہاری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ، لیکن بس فرق اتنا رکھو کہ کبھی بھی اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ ہونے دو۔ باہر والوں سے بھی دوستی رکھو، گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان سے بھی دوستی رکھو، لیکن فرق یہ ہو کہ باہر والوں کو گھر والوں کے اوپر ترجیح نہ دی جائے، ترجیح گھر والوں کو دی جائے، ترجیح ماں باپ کے حکم کو دی جائے، ترجیح اپنی بہن کو دی جائے، ترجیح اپنے بھائی کو دی جائے، ترجیح اپنے عزیز و اقارب کو دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے دنیا بھی بنائی، ہم نے آخرت بھی بنائی۔ سورہ بقرہ میں کتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی خوب عطا فرما، دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، ساری خیریں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی جو خیریں آپ نے ہمارے لیے طے کر کے رکھی ہیں ہمیں اس کا بھی مستحق بنا دیجیے، وہ بھی ہمیں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آخرت میں جو آپ نے جہنم پیدا فرمائی ہے نا اس سے تو ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یہ قرآن یہ دعا ہمیں سکھا رہا ہے، اور کتنی تعجب خیز دعا ہے کہ دنیا کے حصول کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، لیکن پھر دوسری جگہوں پر کیا فرمایا کہ دنیا کو کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دو۔ ہم اس جگہ پر آ کر غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دنیا بھی چاہتے ہیں، ہم آخرت بھی چاہتے ہیں۔ آپ حضرات روزگار فرماتے ہیں نا، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا چھوٹا موٹا کاروبار ہوگا، کسی کی نوکری ہوگی، سب محنت کرتے ہیں، لیکن ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں نا، یا آخرت کی تلاش کے لیے حاضر ہوئے ہیں؟ وہ محنت ہم کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر والے بیوی بچے خوش رہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے ملتا رہے، ہمیں بھی اطمینان رہے، ہمیں بھی سکون رہے، ہم پریشان نہ ہو۔ پریشان رہیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ وہ بھی ضروری ہے۔ اور ہم جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو گئے، باقی نمازوں کے لیے بھی اہتمام فرماتے ہیں، ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ پروردگار بھی ہم سے راضی رہے، وہ بھی ہم سے خوش رہے، ہماری دنیا بھی ہمارے پاس رہے، آخرت کی کامیابی بھی ہماری کامیابی رہے۔